अलैहि वसल्लम दा फरमाने पाक है कि मैं उन्हां पत्थरां नूं भी पहचानना जो मेरे ते दुरूद पढ़िया करदे ने। दुरूद पढ़ना हुक्म खुदाबंदी है और अहले सुन्नत व जमात दी महाफल दी एक खूबी है कि साडे अंदर दुरूद किसे नूं साड़न वास्ते नहीं पढ़िया जांदा बल्कि कलेजे नूं ठारन वास्ते पढ़िया जांदा है। साडे अंदर दुरूद पढ़न दा मकसद ये है कि किसे नूं अगर डॉक्टर दा लगाया इंजैक्शन और कीमती गोलियां सुकून नहीं दे सकियां तो जरा दुरूद पढ़े और पता चले कि रब ने मुहम्मद नाम दी मीमा विच भी बड़ा सुकून रख दिता है। उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए। अपने वजूद नूं ओ मिठास देने वास्ते कि जिदा जायका एक बारी चख लईए ते फिर किसी कंपनी दी चीनी ते किसी इलाके दा शहद भी मिठास नहीं दे सकदा। जरा आका ते इस अंदाज दे नाल दुरूदे पाक पढ़ो, क्योंकि दुरूदे पाक हुक्म खुदाबंदी है और पूरी उम्मत विच किसे एक फिरके नूं भी दुरूद पढ़न ते कोई इख्तिलाफ नहीं। दुरूद दे सीगे ते इख्तिलाफ कीता गया है। कुछ कहंदे ने नमाज वाले ही पढ़ो, कुछ कहंदे ने ओ पढ़ो जिदे विच या दा सीगा ना आवे। हर जहन दा बंदा महफिल विच बैठा होंदा है और मैं तुहानू खुली छुट्टी पिया देना है, तुहानू जेड़ा चंगा लगदा है ओ पढ़ लो। नमाज वाला चंगा लगता है ओ पढ़ लो, कोई होर चंगा लगता है ओ पढ़ लो, क्योंकि मकसद तो है जुबान ते जाने जाना दा नाम आ जाना चाहिए है। मकसद तो है कि अपने मुस्तफा दा नाम जुबान ते आ जाए। तुहानू जेड़ा चंगा लगता है पढ़ लो। मेरी मजबूरी ये है, मैं दुरूद पढ़न दा ढंग अहमद रजा बरेलवी कोलो सीखिया है, मेहरे अली शाह कोलो सीखिया है। खलवत दी तन्हाइयां में पीर मुहम्मद करम शाह ने भी यही दसिया है और यमामा तो लैके फैजाबाद तक अपने कदमां ते खलो के भी ते व्हील चेयर ते बहन वाले ने भी दसिया है। यादा सीगा लगा लवो तो मदीने तो करम दियां खिड़कियां जल्दी खुल जाया कर दियां ने। और इस या वाले दुरूद विच इतनी लज्जत है कि अल्लामा अशरफ अली थानवी जैसा बंदा भी एक जगह ते लिखदा है, फकीर का दिल करता है कभी कभी तन्हाई में यूं दुरूद पढ़ूं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका। जीनत महफिल आली मर्तबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खतीब इस्लाम मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज नवीद इकबाल साहिब और मरकजी जामिया मस्जिद जन शरीफ दे तमाम कमेटी दे अराकीन अहले इलाका मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने कि इतनी अजीम शान उर्से पाक दी महफिल दा एहतमाम कीता। अल्लाह करीम सब नूं दारैन दी इज्जतां और बरकतां अता फरमाए। बिरादर मुकर्रम मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा प्रोफेसर हाफिज सुहेल अहमद साहिब ने बड़ी शफकत फरमांदियां अज दी इस महफिल वास्ते मैनू हुक्म फरमाया। इस महफिल नूं दो निस्बतां हासिल ने। एक तो निस्बत उस अजीम उस्ताद दी हासिल है कि जिसनूं उस्ताद सकलैन भी कहा जाता है। असी बड़े खुशकिस्मत हाँ कि साडे अंदर ओ गौस है जो गौसु सकलैन है। असी उस मुफ्ती नूं मनदे हां जो मुफ्ती उस सकलैन है और साडे अंदर ओ उस्ताद भी मौजूद ने जो उस्ताद उस सकलैन ने, यानी जिन्हां कोल जिन्नात और इंसान दोनों ने फैज हासिल किया। मसनदे तदरीस ते बैठे तो हक अदा किया। हजार हा ऐसे सीने सन के जिन्हां सीनियां नूं कुरान दे नूर नाल मुनव्वर कीता और सारी जिंदगी जदों भी लब खुलिया तो मेरे खुदा दा कुरान ही निकलिया। हजरत बाबा जी हाफिज कारी इल्म दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करके अगे चलांगा
کہ جدوں قرآن کریم دے کاریاں دا تذکرہ آندا ہے تو بڑے بڑے اساتذہ دے نام آندے نے. حضرت امام عاصم کوفی آپ دا نام بھی قرت دے اندر ایک بہت بڑا نام ہے. آپ فرماندے نے میں 60 سال لوگاں نو قرآن پڑھایا ہے. 60 سال لوگاں نو قرآن پڑھایا. اور لکھن والے لکھدے نے کہ آخری عمر وچ آپ دے منہ وچوں خوشبو آنی شروع ہو گئی. اس نو علماء دیوبند نے بھی لکھے ہیں. لوگ پوچھتے سن حضرت اے الائچی دی خوشبو نہیں، دنیا دیاں ساریاں خوشبوواں اس خوشبو دے سامنے ہیچ نے، ایک کیڑی خوشبو استعمال کردے ہو جو آپ دے سانساں وچوں آندی ہے؟ تو فرمایا اس خوشبو دا صرف اتنا سن لو کہ مینوں خواب وچ سرکار دی زیارت نصیب ہوئی اور حضور نے فرمایا عاصم جس طرح لوگاں نو میرا قرآن سنانا ہے ذرا مینوں بھی تے سنانا جیڑا قرآن میں لے کے آیا تو کس طرح پڑھدا ہے. تو میں نے حضور دے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. میں قرآن پڑھدا جا رہے ہیں، حضور چومدے جا رہے نے، اور جدے قلب اطہر تے قرآن دا نزول ہویا ہے او غلاماں کولو قرآن سن کے کتنے خوش ہوندے نے. اس دے ہزارہا واقعات نے. لیکن عاصم کوفی فرماندے نے جدوں میں قرآن دی تلاوت مکمل کیتی نا، حضور نے فرمایا بہت سونا پڑے ذرا قریب آ، میں تیرے او لب چومنا چاہنا ہے جنہاں نال تو میرے رب دا قرآن سنایا ہے. فرماندے نے حضور نے میرے ہونٹاں تے بوسا دیتا. او لوگوں بس بوسا دے کے او تے چلے گئے، لیکن میرے سانساں نو بھی او خوشبو دے گئے کہ جس جیسی خوشبو نہ گلاب دے سکدا ہے نہ مشک و عنبر دے سکدے نے، اے میرے سانساں وچوں او خوشبو آندی ہے جو بوسا دینے آ حضور دے سانس میری منہ دے اندر چلے گئے سن. تو جو ساری زندگی قرآن نال وابستہ رہندے نے انہاں نو بہت ساریاں عزتاں اور عظمتاں ملدیاں نے. اس علاقے دا اعزاز ہے کہ رشد و ہدایت دے بڑے بڑے مینارے اس علاقے چ حاضر ہو کے تو حضرت دے سامنے انہاں نے بیٹھ کے اللہ دے قرآن نو یاد کیتا اور قرآن دا علم حاصل کیتا. آپ نے توجہ فرمانی ہے، میں نے کچھ باتاں عرض کرنیاں نے. ساڈے ہاں محافل بہت ہوندیاں نے لیکن بدقسمتی دے نال با مقصد محافل بہت کم رہ گئیاں نے. ایسی محافل کے جنہاں تو بعد کچھ نتیجہ نکلے، ایسی محافل کے جنہاں نو سمجھیا جائے کہ محفل منان دا مقصد کیا ہے. ورنہ ربیع الاول دے اندر بہت محافل ہوندیاں نے لیکن محفل دا جو مقصد سی وہ پورا نہیں ہو رہا. میلاد تے ہزاراں روپے دی لائٹنگ کرن والا اس دے کردار وچ آقا دے کردار دی جھلک نظر نہیں آندی. میلاد شریف تے لنگر پکان والا، سبیلاں لگان والا، وہ پورے محلے نو لنگر تقسیم کردا ہے لیکن اپنی ناراض بہن دے گھر لنگر نہیں بھیجدا، کیونکہ وہ کردار ساڈے اندر نہیں آ رہا. چند دن پہلے محرم شریف دا مہینہ ختم ہویا. اساں نے کتنا محرم منایا اور کس طرح ذکر آل بیت کیتا. اس خاندان نو سلام عقیدت پیش کیتے گئے کہ جنہاں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا مگر دین مصطفیٰ نو ایک نئی توانائی دے گئے. میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. لیکن اتنا خرچ کرن دے باوجود کدرے سوچے ہے کہ آخر محرم منان دا مقصد کیا سی. ساڈے ہاں جدوں علاقے دے لوگاں دا لباس بدل جائے تو لوگ کہندے نے محرم شروع ہو گیا ہے کیونکہ لباس دا رنگ بدل گیا ہے. حالانکہ محرم لباس بدلن دا نام نہیں، محرم کردار بدلن دا نام ہے. ذی الحج دا آخری جمعہ سی اور میرے کول جمعے تے ایک دوست نے نماز تو بعد سوال کیتا کہ مولانا محرم میں سبیل لگانا جائز ہے؟ میں نے کہا بالکل جائز ہے، کوئی دوسری رائے نہیں. محرم وچ لگاؤ، پوری زندگی لگاؤ، جدوں توفیق ہوئے لگا لو تو بالکل جائز ہے. کہنے لگا جی میں نے 1 محرم تو 10 محرم تک سبیل لگانی ہے، خواہش ہے کہ تسی 1 محرم نو آؤ،
दुआ करो और पहला गिलास भर के पी जाओ ताकि इफ्तिताह हो जाए। तो मैंने कहा कि किथे रहंदे हो? कहन लगे जी इसी महल्ले च रहने हैं। मैं कहा मां बाप भैन भाई कितने घर के अफराद हो? कहंदा वालदैन अल्लाह नूं प्यारे हो गए, 5 असी भाइयां, एक साडी भैन है जो उम्र भी सब नालों बड़ी है, इसी महल्ले विच करीब करीब रहंदे ने सारे। मैंने कहा कि ताल्लुक कैसा है भैन भाइयों का आपस भी? तो कहने लगे भाई तो असी बिल्कुल ठीक हाँ, भैन नाल बोल चाल बंद है। मैंने कहा वजह? कहंदा जी अब्बा जी दे मरण तो बाद उन्हें जायदाद विचों हिस्सा मंग लिया सी, असा हक दे दिता है, हिस्सा दे दिता है, लेकिन मरण जीन पाक कर दिता है। असी उहदे नाल नहीं बोलते, उदों साडे घर आउण दी इजाजत नहीं। मैंने कहा कि सिर्फ सबील लगानी है या कबूल भी करवानी है? कहंदा जी कबूल होवे ते तां ही मजा है। मैं कहा फिर यकम मुहर्रम नूं शरबत बना के पहला गिलास भर के ना उसे भैन दे घर लै जावी, दरवाजे ते दस्तक दे के कवी भैने नाले घुट भर के ना सबील दा इफ्तिताह कर दे, नाले हुसैन दी सबील दे सदके मैनू माफ कर दे, मैं झगड़ा मिटाण आया है, मैं सुलह करन आया है। कहन लगा मौलवी जी तुसी भैन कोलों ही सबील दा इफ्तिताह क्यों करवाना चाहते हो? मैं कहा करबला दे शहीदां वास्ते तू सबील लगानी है ना, तो करबला पढ़ के वेख लै, मदीने तो करबला तक जिथे और बड़े सबक ने उत्थे हुसैन और जैनब दे रूप विच भैन भरा दे प्यार दा भी बड़ा सबक है। जिन्हों हुसैन समझ आ जावे वो भैन दे हक ते कदी डाका मार ही नहीं सकदा, जिन्हों करबला समझ आ जावे वो भैन दा हक कदी खा ही नहीं सकदा। लगानियां सबीलां हक भैणा दे मारने, पकाने लंगर ते हक भैणा दे मारने। मेरे हुसैन नू ना ऐसी सबील कबूल है ना ऐसे आशिक कबूल ने। हुसैन नू आशिक भी ओही कबूल है जिदी अख विच हुस्ने मुहम्मद दा जलवा होवे, जिदे किरदार विच किरदारे मुहम्मद दी रोशनी होवे। लेकिन असी सब कुछ करते हां मगर जो सबक हासिल करना है उधर तवज्जो नहीं करते। महाफल हो रही ने, करोड़ा रुपया महाना के तौर पर महाफल ते खर्च हो रही है, लेकिन रिजल्ट सिफर है। असी पता जे किस बात ते खुश होने हैं? मौलवी जी मैं कल्ले बंदे मीलाद शुरू किया सी, हुण 60 देगा पकदियां ने। कोई कहता जी मैं एक बाल्टी तो सबील शुरू की सी, हुण कई मन दुध लगता है, इतना खर्चा होता है। मैं रूह अफजा दी ते सोडे दी सबील लगाना, इतना खर्चा होता है। अच्छा जी जलसे करते हो बंदे वध रहे ने कि नहीं? जी हर साल बंदे वधदे ने। हुण 60 देगा इसी वजह तो पकदियां ने ना कि खाण वाले बड़े ने। सबील ते इतना खर्चा होता है, बंदे वध गए ने जी, बिल्कुल वध गए ने। सवाल यह है लंगर ते बंदे वध गए, सबील ते वध गए, नमाज ते क्यों घट गए? अगर जलसे का रिजल्ट निकलता तो नमाजी वधने चाहिए सन। अगर तबलीग का रिजल्ट निकलता तो अखां नूं हया ते पर्दे ज्यादा होने चाहिए सन। लेकिन साडा नौजवान उदी सीने ते मीलाद दा बैज भी लगा होवे, हाथ विच लंगर दा पैकेट भी होवे और गली च फिर रहा होवे, तो गली दे एक घर चो एक लड़की निकलती है और देख के दरवाजा बंद कर लैंदी है। मैं कुत्ते कोलों ते बच जाना सी मगर इदी नजर दी बदी कोलों मैं नहीं बच सकांगी। तो सवाल यह है कि फिर बैज लगान दा क्या फायदा होया, लंगर खान दा क्या फायदा होया अगर तेरी अख नूं उस्मान दे हया दी खैरात नहीं मिली? तो ये चीजां जरा सामने रखो। मैंने कुछ बातें अर्ज करनियां ने। मैनू अल्लामा साहब भी फरमा रहे सन कि थोड़ी जी तरन्नम लगा दे हो, तो मैं अक्सर कहना ये वो बीमारी है जिसने मसलक का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये वो बीमारी है कि जिसने अकीदे का बेड़ा गर्क करके रख दिता है कि लोग सुर पीछे आ गए और जदों सुर लगती है तो जेबां विच खुरक आउंदी है, फिर दथियां निकलदियां ने, फिर नोटां दियां बारिशां होंदियां ने। तो फिर लोग कहते हैं बुखारी पढ़न नालों चंगा नहीं किसी मिरासी को 4 दिन ला लईए ते सुरां याद कर लईए, क्योंकि बुखारी पढ़न वाले नूं ते रुपया भी नहीं देंदे ते शेर पढ़न वाले नूं हजारां दे देंदे ने। मेरे भाईओ मैनू एक शेखुल हदीस दिखा दियो जिदा अपना जाती मकान होवे और सिर्फ सुर दे बलबूते ते लोग अरबपति बन गए।
تو جدوں اسی اس چیز نو اہمیت ہی نہیں دینی جس چیز نے زندگی بدلنی ہے، میں ترنم لگا دیاں گا، لیکن مقصد ترنم لگانا نہیں، مقصد ہے پیغام دینا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں نے 2 مختلف مقامات تو کچھ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتے، اب تھوڑی جی توجہ فرماؤ گے، میری طرفوں کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ تساں نے سبحان اللہ کہنی ہے، کیونکہ تسی جتنی واری کہو مینوں کوئی فائدہ نہیں ہونا، اگر میرے کہن تے آکھو گے تو تانوں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، فائدہ ادوں ہی ہوئے گا جدوں اودی رضا وچ آکھو گے، جدوں اپنے رب دی محبت وچ آکھو گے۔ تو ویسے بھی کیونکہ اتنے علماء بیٹھے نے، اگر اپنا طالب علم بھی زمانہ یاد کرن تو استاد کدی بھی کلاس وچ بولن نہیں سن دیندے۔ تسی سکول پڑھیا ہوئے گا تو استاد کسے بچے نو بولن نہیں سن دیندے، چپ کر کے سبق سنو گے تو پھر ذہن وچ اترے گا۔ تو اگر انگلش بغیر توجہ دے اور چپ کیتے سمجھ نہیں ہوندی تو میرے مصطفیٰ دا قرآن کیویں سمجھ آ جائے گا؟ اتھے تے ہوندا ہے کہ خطیب صاحب کہندے نے کہ میں 10 منٹ زور لاواں تے 20 منٹ عوام زور لاوے اور شور پوا کے تو اللہ حافظ تسی گھروں گھری جاؤ تے میں بھی اپنے گھر جاواں، نہیں، اس طرح نہیں۔ اس منبر دا جو حق ہے نا وہ ادا نہ کیتا تے کل سوال بڑے ڈاڈے ہون گے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ دا ایک فرمان میں اکثر علماء نو سنانا ہے۔ آپ فرماندے سن کہ 500 بندہ تواڈے سامنے بیٹھا ہے اور 1 گھنٹہ تساں تقریر کرنی ہے، تو 1 گھنٹہ تقریر وچ تسی امت دی اصلاح کرو، کوئی میسج دیو، کوئی پیغام دیو۔ اگر پیغام نہ دے سکے تو تسی اپنا گھنٹہ ضائع نہیں کیتے، 500 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں۔ ہر بندے دا 1 گھنٹہ ہے اور وہ ضائع ہو گئے ہے۔ تو مقصد سی پیغام لینا۔ تو آؤ ذرا قرآن کریم وال چل دے ہاں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، لوگوں قرآن تے غور کیوں نہیں کردے، تدبر کیوں نہیں کردے، تفکر کیوں نہیں کردے، قرآن نو سمجھ دے کیوں نہیں؟ ساڑھے ہاں بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جنہاں نو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ میں پچھلے دنوں ایک سکالر دی ایک بات سن رہا سا، وہ ایک لیکچر دے رہے سن، تو لیکچر دینے ہیں، اس سکالر نے ایک بات کیتی ہے، وہ کہندے نے کہ دنیا دے اندر پوری دنیا جو مسلمان رہ رہے نے انہاں تمام نو سامنے رکھو، 100% مسلمان نے، لیکن 85% او مسلمان نے جنہاں دا پریکٹیکل اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ 85% مسلمان او نے کہ جنہاں دا پریکٹیکل اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ بہت سارے ایسے نے جنہاں نو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بہت سارے ایسے نے کہ 85% وہ مسلمان نے ساڈے اندر کہ جنہاں نو وضو دے فرائض دا نہیں پتا، جنہاں نو غسل دے فرائض دا نہیں پتا، جنہاں نو واجبات دا نہیں پتا، سنن دا نہیں پتا، مستحبات دا نہیں پتا، جنہاں نو شریعت دے مسائل نہیں پتا۔ باپ مر جائے تو لوگاں نو اتنا بھی نہیں پتا کہ کفن تے کلمہ کس طرح لکھنا ہے۔ ساڈے اندر دیہاتاں وچ بھی وہ نوجوان رہندے نے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو انگریزاں نو انگلش پڑھا سکدے نے، لیکن لوڑ پہ جائے تو ابے دا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتے۔ تو قرآن کولو دوری دی وجہ تو کیونکہ اساں نے سمجھ لیا کہ فقط محفل نعت سجا لو تو اسی مومن بن گئے۔ اس قوم نو دسیا گیا جیڑا محفل نعت سجائے گا وہ سیدھا جنت جائے گا، تو قوم نے سمجھیا سال بعد ایک بڑی محفل نعت رکھو، پورا سال عیاشیاں کرو، بے ایمانیاں کرو، نماز پاویں نہ پڑھو، شریعت تے عمل پاویں نہ کرو، زکات پاویں نہ دیو، ماں باپ دی عزت نہ کرو، بہن بھائیاں دے نال تعلق توڑ دیو، سال تو بعد ایک بڑی محفل نعت ہو گئی تو تسی بخشے بخشائے جاؤ گے ہو نہ میرے بھائی نہ۔ یہ جنت ایڈی سوکھی لبدی تو پھر کربلا ہتھاں تے پتر ذبح نہ کرائے جاندے۔
یہ معاملات اتنے سوکھے ہوندے تو پھر اولیاء کرام اپنیاں زندگیاں نہ گال دے مصطفیٰ دے دین دی تبلیغ وچ اور قرآن دی خدمت وچ. تو آؤ ذرا توجہ کرنا. افلا یتدبرون القرآن، قرآن تے غور کیوں نہیں کردے؟ ام علی قلوب اقفالها، کدرے دلاں نو تالے تو نہیں لگ گئے؟ دل اتنے گندے ہو چکے نے کہ ہن قرآن دی تلاوت سننا بھی پسند نہیں کر رہے. میں دعوت فکر دینا ہے، ہاتھ کھڑا نہیں کرانا، صرف ایک سوچ دینی ہے، اویئرنس دینی ہے. کتنے وہ لوگ نے جو شوقیہ روزانہ قرآن سنتے نے. میں اکثر اپنے بیانات دے اندر اس حوالے نال ایک سوال چھوڑدا ہے اور چھوڑ کے آپ دے سامنے وہ سوال رکھ کے پھر مضمون نو اگے لے کے چلدا ہے. ہر بندہ سوچے کہ انہیں آخری مرتبہ فیس بک کدوں یوز کیتی ہے، اور تانوں نہیں پتا اتنی نشے دی بیماری پیڑی نہیں جتنی فیس بک دی پیڑی ہے. ایک بیماری بن گئی، نیٹ دا چسکا ایک بیماری بن گیا. اس موبائل نے، اس نیٹ دے چسکے نے، اس فیس بک نے لوگاں کو تسبیحاں چھڑا دیتیاں نے، لوگاں کو درود چھڑا دیتے نے، لوگاں کو یاراں دیاں محفلاں چھڑا دیتیاں نے. اج ماں باپ کول بیٹھا بچہ بھی موبائل پکڑ کے ماں باپ کول نہیں بیٹھا ہویا. تو آخری باری فیس بک کدوں دیکھی؟ تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ لائیو چلا بھی رہے ہوں. جس کول ٹچ موبائل ہے اور انہیں فیس بک نہ دیکھی ہوئے بات ہی غلط ہے. آخری مرتبہ یوٹیوب دا استعمال کدوں کیتا؟ ہر تیسرا بندہ چینل بنا کے بیٹھے. تو یوٹیوب دا استعمال ہن تے محفلاں دے فیصلے بھی یوٹیوب تے بیٹھ کے ہوندے نے. ہن علماء کو کوئی مشورہ نہیں لیندا کہ دسو کس نو بلائیے. ہن نوجوان خود بہندے نے سر کدی چنگی ہے، کیڑا دوسرے مسلک دی کھل ذرا زیادہ اتار لوے گا، اور پھر اس بندے نو زیادہ اہمیت دیتی جاندی ہے جو دوسریاں نو للکارے اور دوسریاں دی عزت اچھالے. ہن تے دوسریاں دی لوڑ ہی کونی. بہت دلگیر ہیں سنی، سنے کس کی کہیں کس سے. بہت دلگیر ہیں سنی، سنے کس کی کہیں کس سے. کہیں انداز تکلم ہے، کہیں جذبات کا دھارا. ہمیں بیرونی دشمن کی ضرورت ہی نہیں کچھ بھی، ہمیں اپنوں نے آ لوٹا، ہمیں اپنوں نے آ مارا. ہن تو دوسریاں دی کھل اتارنا تے دور دی بات. ہن تو نقیب نے بھی جیب بھی سرٹیفکیٹ رکھے ہے، جو میرا ہم نوالا نہیں انہوں سنیت تو نکال دیا. ہن خطیب نے بھی سرٹیفکیٹ جیب وچ رکھے ہے، جو میرے ذہن دے مطابق نہیں اس نو نکال دیو سنیت وچوں. کوئی کافر بن رہا ہے، کوئی مشرک بن رہا ہے، کوئی سنت تو انہوں باہر نکالے آ جا رہے ہے. اور فرقے بن کے لڑنے یہاں پہ اللہ توبہ، فرقے بن کے لڑنے یہاں پہ اللہ توبہ. نفرت دی اگ سڑنے یہاں پہ اللہ توبہ، نفرت دی اگ سڑنے یہاں پہ اللہ توبہ. اور ایک دوجے تے کفر دے فتوے لاون لئی علم کتاباں پڑھنے یہاں پہ اللہ توبہ. اصلاح کیا ہوئے گی جب تو کسی ایک مولوی نو سنی منن واسطے تیار نہیں تو تیرے سامنے بیٹھا سنی کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب تو ایک پیر نو سنی منن واسطے تیار نہیں تیرے سامنے بیٹھا سنی کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو ساڈی محفلاں تو بعد لوگ دلاں وچ نفرتاں لے کے جاندے نے. میں کتھوں محفل لے کے آواں جدوں چور آندے سن تے کتب بن کے واپس جاندے سن. میں کتھوں محفل لے کے آواں کہ جدوں پیر سیال محفل لگاندے نے کوئی آ کے بند ہے تو پھر ضیاء الامت بن کے واپس جایا کردا ہے. میں کتھوں محفل لے کے آواں کہ عبدالستار ستار سعیدی محفل لگا کے بند ہے، کوئی ایکا کے بند ہے تے امیر المجاہدین بن کے واپس جایا کردا ہے. میں کتھوں محفل لے کے آواں کہ شمس العارفین کول ایک بندہ آ کے بند ہے تے مہر علی شاہ جیسا کلندر بن کے واپس جایا کردا. ایک اور دور سی جدوں نوازیا جاندا سی، جدوں دلاں دی اصلاح کیتی جاندی سی.
اج دل وچ اپنیاں دی نفرت ڈال کے محفل چ اٹھایا جا رہا ہے. تو قرآن تے اساں نے غور کی کرنا ہے. کتنے لوگ نے جو قرآن پڑھتے ہیں. تو میں عرض کر رہا سا آخری واری یوٹیوب کدوں کھولیا تو اج ہی ویکھیا ہوئے گا. آخری واری فیس بک کدوں کھولی تو اج کھلی ہوئے گی. آخری واری واٹس ایپ نو کدوں اوپن کیتا تے اج ہی کیتا ہوئے گا. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھدا ہے ہر بندہ سوچے میں آخری واری قرآن کدوں کھولیا سی. وہ کوئی ورلہ ہی ہوئے گا جنہیں آخری واری اج قرآن کھولیا ہوئے گا. اور میں یقین نال کہہ رہے ہیں اس مجمع کئی ایسے ہون گے جنہاں نو یاد ہی نہیں کہ اساں آخری واری قرآن کھولیا کدوں سی. پھر کہندے نے حالات خراب ہو گئے. شاعر نے بڑے مزے دی بات کی تھی. وہ کہندا ہے درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا, درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. چاٹ لی ہم نے کتب فلسفہ انگلش کی, ہاتھ بھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا. ایک بات عرض کر کے میں آگے چلنا ہے. بیرا شریف دے ایک بہت بڑے عالم دین ترجمان بھی نے نعیم الدین الازری صاحب, ڈاکٹر نعیم الدین الازری صاحب. میں انہوں دا ایک بیان سن رہا سا, کافی پہلے دا ہوئے گا, چند سال پہلے دا. فرماندے نے کہ مینو اللہ نے کرم فرمایا اور حرمین دی حاضری دی توفیق عطا فرمائی. پہلے میں نے عمرہ کیتا, پھر میں مدینہ پاک پہنچیا. بعض لوگاں نے لکھیا کہ اسی عمرہ کر کے واپس آ جانے ہیں, مدینے کی پہ ہے, اور بڑا فخر کردے نے اسی مدینے نہیں جاندے. چراغ گوڑلا پیر میر علی شاہ صاحب دا نور نظر حضرت پیر نصیر الدین نصیر آپ فرماندے نے تیری اوقات کیا ہے کہ تو فیصلہ کر سکے میں مدینے جانا ہے کہ نہیں جانا. گل اے بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون, بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون, وہ نہ بلوائیں تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون. اور در تے جاندہ کونے ہوندا اے کرم خوش بختاں تے, سلطان مدینے والے دا ہوندا اے کرم خوش بختاں تے, سلطان مدینے والے دا. کوئی قسمت والا بندا اے مہمان مدینے والے دا, کوئی قسمت والا بندا اے مہمان مدینے والے دا. تو فرماندے نے میں مدینہ پاک جدوں حاضر ہویا, جو لوگ اتھے گئے نے انہاں نوں پتہ ہے کہ مدینہ پاک جگہ جگہ قرآن بیٹھے ہوندے نے, اساتذہ بیٹھے ہوندے نے, اور قرآن دی تعلیم دیتی جا رہی ہوندی ہے. تو فرماندے نے میں داخل ہویا تو ایک قاری صاحب نے نا عربی سن مینوں بلایا, میں کول چلا گیا. کتھوں دا رہن والا ہے, میں دسیا پاکستان دا. کہندے نے ذرا مینوں قرآن سنا. فرماندے نے مینوں انہیں کیا تو میں بیٹھ گیا, میں قرآن پاک سنایا کچھ. تو کہندے نے تو اچھا پڑھدا ہے, اتھے بیٹھ جا, جڑے تیرے ملک دے نے نا, میں کیونکہ اردو نہیں جاندا تو اردو جاننا ہے, تے انہاں نوں بلا بلا کے نا انہاں کولوں سن قرآن. تو آپ فرماندے نے کہ میں اتھے بیٹھ گیا, بہت بڑا اعزاز سی, حضور دی مسجد وچ بیٹھ کے میں لوگاں کولوں قرآن سنا. فرماندے نے میں بہت سارے لوگاں نوں بلا 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 کے نا قرآن سنیا, اور جتنیاں کولوں میں قرآن سنیا کسے ایک نوں بھی صحیح پڑھنا نہیں سی آندا. یعنی قرآن کولو اتنی دوری ہے کہ ساڈے بہت سارے لوگ ایسے نے جنہاں نوں قرآن پڑھنا بھی صحیح نہیں آندا. تو جنہاں نوں قرآن پڑھنا نہیں آندا وہ قرآن تے غور کی کرن گے. ہن قرآن کریم تے غور ہوئے گا تو قرآن دے پیغام سمجھ آن گے نا. مثلا قرآن دا ایک پیغام ہے
قرآن ایک سبق دے رہا ہے، قرآن ایک سوچ دے رہا ہے کہ یہ موت و زندگی دا جو معاملہ ہے اس دا مقصد کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ سارا معاملہ اس وجہ تو کیتا گیا کہ پتہ چلے کہ عمل اچھا کون کرتا ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، جتھے بھی بات ملے گی عمل دی ملے گی۔ اے نہیں لکھیا ہوئے گا ملے گا کہ دیکھیا جائے دولت کدے کول زیادہ ہے، دیکھیا جائے امریکہ دا ویزا کس کول ہے، دیکھیا جائے یورپ دی نیشنلٹی کس کول ہے، دیکھیا جائے کہ پلازے کس دے نے۔ اللہ فرماندا ہے دیکھیا جائے کہ عمل کس دا اچھا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ کوئی ہوئے، پاویں مرد ہوئے پاویں عورت ہوئے، عمل اچھا کرے۔ من عمل صالحا، کوئی ہوئے عمل اچھا کرے، من ذکر او انثى، پاویں مرد ہوئے پاویں عورت ہوئے، کوئی ہوئے عمل اچھا ہونا چاہیے۔ عمل چنگا ہویا تے مرد عبد القادر بنا دیتا جائے گا، عورت چنگی ہوئی تو رابعہ بصریہ بنا دیتا جائے گا۔ یعنی مرد ہوئے عورت ہوئے عمل اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ فرماندا ہے اسی انہوں پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں، لیکن ساڈے ہاں عمل دی فکر ہی کوئی نہیں۔ اقبال نے کیا سی عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں اکثر ایک بات کہنا ہے کہ اسی جتنا اپنی رنگت دی فکر کر دیں نا با اے سونی ہو جاوے، اتنی عمل دی فکر کر لینی چاہیے۔ کیوں؟ عمل چنگا ہونا چاہیے۔ رنگ نہ بھی گورا ہویا تے خیر ہے، عمل چنگا ہووے رنگ تے بلال والا بھی چل جاتا ہے۔ او بھائی میں بڑے بڑے استاداں تے بڑے بڑے پیراں دے سر ادب نال چکے ادوں ویکھے نے جدوں بلال دا نام آ جاتا ہے۔ رنگ کالا ہے لیکن مصطفیٰ کریم نہ سینے نہ لا کے فرماندے نے بلال کیڑا عمل کردا ہے، میں معراج دی راتی رب دی جنت وچ تیرے ٹرن دیاں آوازاں سن کے آیا ہاں۔ تو میرے بھائیو یہ عمل دیاں برکتاں نے، لیکن اسی اس طرف توجہ ہی نہیں کر رہے۔ قرآن پاک دا ایک حکم ہے کہ جس نو میں آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہنا ہے، اور میں نو ایک دوست نے ایک واقعہ دا بھی حکم دیتا ہے کہ وہ واقعہ بیان کرنا ہے، تو میں اسی طرف جا رہے ہیں اور اسی حکم نو لے کے آ رہے ہیں اور پھر واقعہ بیان کرنا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لے آؤ اللہ تے اس دے رسول تے اور اس نور تے جو نازل کیتا گیا، یعنی قرآن تے ایمان لے آؤ۔ اس وقت نا ساڈا ایمان باللہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ ساڈیاں محفلاں چ بڑی معذرت نال جیڑا توحید تے گفتگو شروع کر دے بھی اسی کہنے ہیں بھابی ہو گئے۔ جیڑا ساڈیاں محفلاں چ توحید باری تارا تے گفتگو شروع کر دے نا، ایک صحابی حضور دی بارگاہ وچ عرض کردے نے آقا میں حمد بھی لکھی ہے نعت بھی لکھی ہے، پہلے کی سناواں؟ فرمایا پہلے مینوں میرے رب دی حمد سناؤ۔ تو ہن ساڈے اسٹیجاں تے بس وہی ہے جو چند آیات تلاوت ہوئی ہے، باقی نعت اور منقبت حمد کولو اسی دور ہو گئے۔ توحید دا مضمون سانو پھکا لگن لگ پیا، اسی اپنے اللہ کولو بہت دور ہو چکے ہاں۔ اور اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا تو زندگی سمجھ جائے گی، جتنی امید چودھریاں تے رکھ دے ہو نا اتنی ہی رب تے رکھ لو۔ جس یقین نال پیر کولو تعویذ لین جاندے ہو نا اسے یقین نال رب سامنے ہاتھ اٹھا لے کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تینوں کریم رب کولو دور کر دتا؟ اسی بڑے دور ہو گئے اپنے رب کو،
میرے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بات فرماندے سن پتر جیڑے مسلے تے رب سامنے روندے نے رب انہاں نوں کسے سامنے رون نہیں دیندا. جیڑا بندیاں کول بہ کے روندا اے دا مطلب ہے وہ مسلے تے نہیں روندا. جیڑا بندیاں سامنے جھولی پھیلاندا اے دا مطلب ہے انہیں رب سامنے جھولی پھیلائی نہیں. او بندے دا منگتا بندا ہے, رب دا منگتا داتا بن جایا کردا ہے, رب دا منگتا خواجہ بن جایا کردا ہے. ایک باری یقین کر رب کولو منگ پھر دیکھو کتنا کریم ہے. سعودی عرب دے ایک ڈاکٹر ہوئے نے, ڈاکٹر عمر. نام وچ بعض جگہ تے اختلاف پایا گیا ہے, تو میں جو واقعہ پڑھیا ہے وہ ڈاکٹر عمر دے نام نال ہے, تو بڑی توجہ نال سماعت کرنا. ڈاکٹر عمر نے 95 سال دی عمر پائی, ہڈیاں دا سپیشلسٹ ڈاکٹر سی. انہیں اپنی ذاتی ایک ڈائری بنائی سی جدے زندگی دے کچھ واقعات لکھے سن. بعض علماء بعض لوگاں دی عادت ہوندی ہے کہ اپنی زندگی دے چیدہ واقعات لکھ دے نے. ساڈے بہت بڑے خطیب اور عالم دین گزرے نے, حضور نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بھی سن اور ضیاء الامت دے استاد بھائی بھی سن. حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب زیدی فیصل آباد والے رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے اپنی زندگی تے ایک کتاب لکھی جدا نام ہی ہے زندگی. اس کتاب دا نام ہی زندگی ہے. اور میں اکثر علماء اور بالخصوص طلباء نوں عرض کردا ہوں کہ وہ کتاب لے کے پڑھیا کرو, پتہ چلے کہ پرانے علماء نے کتنی مشکل نال پڑھے. اج تو مدارس نے تے ماشاءاللہ لانگری دا نظام ہے, فریج گوشت نال بھرے ہوندے نے. جو علماء بیٹھے نے نا, جو میری عمر دے یا میرے تو بڑے نے, اساں نے وہ وقت دیکھیا ہے جدوں نا مدرسیاں وچ لانگری نہیں سن ہوندے. صبح اور شام نو اور دن نو محلے چوں منگنا پیندا سی, انہوں وظیفہ کیا جاندا سی. مینوں اچھی طرح یاد ہے, ایک بالٹی, ایک چھابا, ایک چینک, وہ پکڑ کے محلے بھی جانا صبح اور آواز لگانا کہ وظیفہ دے دے. لیکن جنڈ والیو اس دور دیاں ماما نو سلام. او یارو کیسیاں ماما سن جو پتراں دا پراٹھا بعد پکاندیاں سن, محمد دے دین دے طالب علماں دا پراٹھا پہلے پکا کے رکھیا ہوندا سی انہاں نے. اور جدوں کیا جاندا سی نا وظیفہ دیو, تو پھر کسی گھر چو ایک پراٹھا, کسی تو 2 پراٹھے, کسی تو 3 پراٹھے. چاہ پکی ہے, کسی دا دودھ زیادہ ہے, کسی دا پانی زیادہ ہے, کسی دی پتی زیادہ ہے, کسی دی پتی تھوڑی ہے, وہ 2-4 کپ 1 کپ اسی چینک بھی جا رہے نے. رات نو جو ہانڈی پکی سی, کدو پکے نے, دال پکے ہے, مرغا سبزی جو بھی پکے ہے وہ ایک بالٹی بھی جا رہے ہے. پھر ایک ٹوٹی جی صف رکھی ہوندی سی طالب علماں نے, وہ بچھا لیندے ساں تے اوتے او لنگر لگ جانا. میں آقا دی باتاں کرن واسطے یورپ بھی گیا ہیں, بیرون ممالک بھی گیا ہیں, اور بڑے بڑے عالی شان ہوٹلاں تے کھانے کھاتے نے. پر میں قسم اٹھا کے رب دے گھر وچ کہہ رہے ہیں, 5 سٹار ہوٹلاں وچ او کھانا کھان دا مزہ نہیں آیا جیڑا پردیاں ہویاں ٹٹیاں چٹائیاں تے بہ کے کھانا کھان دا مزہ آیا ہے. کیوں؟ ہن اسی چودھریاں دے مہمان ہوندے ہاں, ادو اسی رب دے مہمان ساں. اللہ انہاں نوالیاں وچ اتنی برکت عطا فرماندا سی, او لذتاں پھر نہیں جے ملیاں جو دین حاصل کردیاں ملیاں نے. اے لذتاں ملن تے پھر کوئی داتا علی بندا ہے, اے لذتاں ملن تے پھر معین الدین بندا ہے, اے لذتاں ملن تے پیر سیال لجپال بندا ہے. انہاں لذتاں دا اثر ہوے تو خادم رضوی ویل چیئر تے بیندا ہے. میں بکاؤ مال نہیں, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. واللہ باللہ میں کہہ رہے ہیں, نبی دے نام تے جو ٹکڑے ملدے نے انہاں ٹکڑیاں جو لذت ہے کہ انگریز نے نان پارا دی ریاست دے کے کیا. احمد رضا اے ریاست لے لے
ٹکروں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور جنہاں نوں انہاں ٹکڑیاں دا چسکا پہ جائے پھر وہ کسے دردہ نہیں رہتا۔ تو خیر جو بات میں عرض کر رہا سا، بڑی توجہ نال سماعت کرنا۔ تو ڈاکٹر عمر انہاں نے اپنی زندگی دے کچھ واقعات اپنی ذاتی ڈائری وچ لکھے ہوئے سن۔ اج تو 9 سال 10 سال پہلے انہاں دا وصال ہویا ہے، یا تھوڑا عرصہ زیادہ ہو گیا ہوئے گا۔ انہاں دے وصال تو بعد انہاں دے بچیاں نے جدوں والد دی وہ ڈائری دیکھی تو وچ کچھ واقعات سن۔ انہاں واقعات نو پھر پرنٹ میڈیا تے لے آیا گیا، الیکٹرانک میڈیا تے لے آیا گیا، کلپ بھی بنے اور کتابی شکل وچ بھی اس نو علماء نے بیان کیتا۔ ڈاکٹر عمر کہندے نے کہ میں نے زندگی چ اپنی اکھاں نال دیکھیا کہ رب کتنا کریم ہے اور اپنے بندے دا وہ کتنا خیال کرتا ہے۔ کہندے نے میں جدوں نیا ہڈیاں دا سپیشلسٹ بن کے آیا تو سعودیہ چ میرے جوڑ دا ڈاکٹر ہی کونی سی۔ حکومتاں بادشاہ وقت دی عمراء کوشش کرتے نے کہ رعایا واسطے بہتر تو بہتر سہولیات انہاں دا اہتمام کیتا جائے۔ تو سعودیہ حکومت نے اس دور وچ مختلف ممالک دے ماشاءاللہ نعرے تکبیر، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ باولی شریف، آستانہ علیہ باولی شریف، آستانہ علیہ جن شریف، حضور خواجہ خان عالم صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، عظیم خانقاہ کے عظیم روحانی شخصیت قبلہ حضرت بابا جی حافظ علم دین صاحب رحمت اللہ کے پیر و مرشد قبلہ خواجہ خان عالم، ان کے سیادہ نشین جو ایک روحانی اور علمی شخصیت ہیں، قبلہ صاحب دادا غلام رشید نقشبندی مداظل علیہ ہم دل کے عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ باولی شریف، آستانہ علیہ جان شریف۔ ماشاءاللہ جی، آپ دیکھ بھی رہے ہو، زیارت بھی فرما رہے ہو کہ علم و حکمت دا او تالاب کے جس وچوں ایک فیض دی کرن آپ دے علاقے وچ بھی جاری ہوئی اور اس چشمے نے پھر پوری دنیا وچ اس روحانیت نو قرآن دے نال ملا کے تقسیم کیتا۔ حضرت تشریف لے آئے، بڑے لوگاں دے بڑے دل، بڑے حوصلے اور لجپال لوگ ہوندے نے، تو اپنے مریداں دے نال، عقیدت منداں دے نال ہمیشہ شفقت فرماندے نے۔ تو آپ تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب دا علم و عمل دے اندر لافانی برکتاں آپ نو عطا فرمائے اور دیر تک آپ دی مٹھاس پری زبان چو نکلن والے علم و حکمت دے موتی عوام آل سنت نو اللہ سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تشریف لے آئے نے تو میں بڑی جلدی مائک تو جدا ہو جاواں گا، بس جو واقعہ شروع کیتا ہے اس دی فرمائش سی تو میں مکمل کر کے تو اجازت چاہواں گا۔ ڈاکٹر عمر کہندے نے کہ سعودیہ حکومت نے مختلف ممالک وچ جو ہڈیاں دے ماہر پروفیسر یا ڈاکٹر سن انہاں نو دعوت دیتی کہ آؤ اور مل بیٹھیے، ایک ایسی کانفرنس دا انعقاد کیتا کہ ہڈیاں دے مریضاں دے متعلق بہتر تو بہتر علاج مہیا کرن واسطے اہتمام کیتا جائے۔ ایک دور سی کہ جدوں اپینڈس دا آپریشن بھی کسے دا ہوندا سی تے گھر والے پریشان ہو جاندے سن، لوگ کہندے سن بندہ ہسپتال جائے گا تے مڑ کے ہن شاید ہی آئے، ہن بائی پاس آپریشن بھی ہوئے تے ہن اس نو ایزی لیا جاندہ ہے کیونکہ جدید سہولیات آ گئیاں، معاملات بہتر تو بہتر ہو گئے، اور اسی وجہ تو ہوئے کہ ڈاکٹر پروفیسر زیادہ تو زیادہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس نو بہتر تو بہتر کرن دی کوشش کرتے ہیں۔ کہندے نے کہ سعودیہ حکومت نے سعودیہ دی طرفوں نمائندگی واسطے میرا انتخاب کیتا
مینوں جہاز دا ٹکٹ دتا گیا 4 ہفتے لگا کے میں نے ایک مقالہ لکھیا ہڈیاں دے متعلق تاکہ میں دنیا چو آئے پروفیسر اور ڈاکٹراں نوں دساں کہ میں تواڈے نالوں زیادہ قابل ہوں. ایک فطرت ہے اور فطرتی عمل ہے کہ 4 خطیب جتھے نامی گرامی کٹھے ہو جاننا تے پھر کوشش ہوندی ہے میں اج اپنی خطابت دا او جور دکھا دیاں کہ پچھلا نہ چل سکے. اور 4 نعت خان جتھے کٹھے ہو جان تو ہر ایک دی کوشش ہوندی ہے پہل میری باری آوے اور جڑے جڑے مشہور کلام نے وہ 2 شعر میں ساریاں دے پڑھ جاواں. ایک انداز ہوندا ہے امت دی اصلاح دی کسے نوں فکر نہیں ہوندی میں کسے نوں اصلاح دے جاواں. یہی ہوندا ہے کہ بس پاویں 50 خطیب پچھوں آن لیکن دنیا کہے وہ جنہیں پہلے پڑھیا سی انہیں پٹیاں بن دتیاں سن. اسی طرح ہر شعبے چ ہوندا ہے. تو کہندے نے کہ میں مقالہ لکھیا 4 ہفتے لگا کے ہڈیاں دے متعلق اور جو میرا علم ہے سی نہ میں اس مقالے بھی سمو دیتا. بڑی شدت نال انتظار کدوں میں وہ مقالہ پڑھ کے دنیا دے ڈاکٹراں نوں حیران کراں گا. وہ تاریخ آ گئی میں ریاض ایئرپورٹ تے آ کے بیٹھ گیا. اچانک اعلان ہویا کہ موسم خراب ہو گیا اور جہاز پرواز نہیں کرے گا. کہندے نے میں پریشان ہو گیا. میں عملے نو جا کے کہا میرا جانا بہت ضروری ہے. انہاں کہا طوفان اتنا شدت دا آن والا ہے کہ جہاز تباہ ہو جائے گا. تانوں مجبوری ہے تو بائی روڈ چلے جاؤ. کہندے نے میں ایئرپورٹ تو گاڑی لئی اور اکیلا ہی گاڑی چلا کے اپنی منزل دی طرف